अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हुमा मलिक और यासर रहमान। नाज़रीन, पूरी दुनिया को एक वबा कोरोना वायरस का सामना है, जिसकी वजह से किसी भी तबके के अफराद हों, कोई भी उनकी सोशल लाइफ हो या रिलीजियस एक्टिविटीज़ हों या हमारी पर्सनल लाइफ हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। हमारी लाइफ्स को यकसर बदल कर रख दिया है इस वायरस ने। हमारी कोशिश होती है कि अपनी नशरियात में हम मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से लोगों को मदऊ करें वाया स्काइप या बीपर, ताकि आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो खदशात हैं, उनको हम आंसर कर पाएँ और आप घर बैठे जो हैं इसके मुतालिक आगाही हासिल कर सकें, मुल्की सतह पर क्या हो रहा है और आलमी सतह पर क्या हो रहा है। बिल्कुल हुमा, आपने ठीक कहा। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की जानिब जाएं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो बताने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत ने NCOC में एक कंसेंसस डेवलप हुआ और उस कंसेंसस के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी किए गए कि लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी और बाज़ारों को बतदरीज जो है वो ओपन किया जाएगा लोगों के लिए, ताकि वो रमज़ान में अपनी शॉपिंग्स भी कर सकें और जो लोगों का कारोबारी ज़िंदगी है वो भी चल सके, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है जिसका रोज़गार सिर्फ यही है कि दिन में जाके वो अपनी दिहाड़ी लगाता है और शाम में अपने बच्चों के लिए कुछ रोज़गार लेके जाता है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि इसको बतदरीज खोला जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, जो रोड्स पर रश देखने में आ रहा है, जो दुकानों पे खिजान की कैफियत नज़र आ रही है, वो इस कदर अफसोसनाक है कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोविड अचानक से गायब हो गया और बिल्कुल सूरत हाल नॉर्मल हो गई है। लोगों को एहसास तक नहीं है। SOP जो हुकूमत बार बार चीख चिल्ला रही है, पंजाब के जो वजीर हैं उनको हार्श लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ी, उन्हें एटीट्यूड अपना हार्श करना पड़ा। वजह कि जब लोग आपके लिए फ़ाइट करके, ताजरों के लिए फ़ाइट करके और दुकानें खुलवा रहे हैं, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं, अब जो जिम्मेदारी ताजरों के ऊपर बनती है, जो आम शहरी के ऊपर बनती है, ख़वातीन बच्चों को साथ लेकर और विदाउट मास्क, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर वो दुकानों में जा रही हैं, इतने ज़्यादा रश में एक्सपोज कर रही हैं, ऐसे जैसे अब देखें इबादत तक को महदूद कर दिया गया मुख्तलिफ ममालिक में। चले पाकिस्तान में जो है वो 20 नुकाती एजेंडा लेकर आया गया और उसके बाद जो है कोशिश की गई कि यहाँ पे मसाजिद में महदूद तौर पर इबादत हो। लेकिन दुनिया के बाकी ममालिक में जैसे सऊदी अरब की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, इन तमाम ममालिक के अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन हमारे यहाँ इबादत तो हम महदूद पैमाने पे कर सकते हैं, लेकिन जब शॉपिंग की बात आए तो इतना ज़्यादा रश। तो अगर आप मतलब ईद के हवाले से इस मरतबा शॉपिंग थोड़ी महदूद कर लें, क्या एक जूते की कीमत आपकी जान से ज़्यादा है? क्या एक कपड़ों के जोड़े की कीमत आपकी जान से ज़्यादा है? बिल्कुल, जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तो ईदें भी आती रहेंगी। खुदारा हुकूमत का साथ दीजिए और गैर संजीदगी का अपना साथ दें, अपना साथ दें। बिल्कुल, मतलब आप इस वक्त जो है, आप इस वक्त अगर आप ये सोचें कि ये कोरोना कुछ नहीं है। मैंने एक दो अफराद से बात करने की मुझे मौका मिला, उन्होंने कहा ये तो देखिए जो अमवात हो रही है, ये तो वैसे भी अमवात डेली होती रहती है, तो ये जो बाकी अमवात हो रही है ये भी कोरोना के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को अब इतनी मिसपरसेप्शन क्रिएट हो गई है कि ये बिल्कुल भी ऐसे लगता है जैसे कि ये हुकूमत का मसला रह गया कोविड-19, ये किसी आम आदमी का मसला नहीं रह गया। तो ये इसलिए बड़ी दुखी दिल के साथ ये अल्फाज शेयर करने पड़ रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल, हुकूमत को तो देखें ना यासर, बाय हुक और बाय क्रूक दोबारा लॉकडाउन नाफिज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जब नहीं होगा, नंबर्स इंक्रीज करेंगे तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वापस जो है लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, वापस लोगों को घरों की तरफ धकेला जाए। तो इसका मतलब ये है कि मिनहौसल कौम, मिनहौसल माशरा, हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितनी कि हमसे उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस पर भी हम बात करते रहेंगे। कोविड-19 की ये नशरियात, इसका मकसद यही है कि इस पर बात की जाए और जो उमूमी रवैया हमारी तरफ से दिखाया जा रहा है उसको आपके सामने इस टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्कस किया जाए, ताकि लोगों में थोड़ा सा रियलाइजेशन पैदा हो मामलात में। लेकिन इसके साथ क्योंकि रमज़ान है, तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है और अब जैसे जैसे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये रमज़ान इस मरतबा कैसे मुख्तलिफ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए, जहाँ कहीं
مسلمان اقلیت میں بھی ہیں، جہاں کی مسلمان اپنے ممالک میں بھی ہیں، ان کے لیے کیسے مختلف رہا ہے، اس کووڈ-19 اور رمضان میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، کتنا وقت ملا ہے کہ ہم اپنا کچھ محاسبہ کر سکیں، خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ کر سکیں. اس پر مزید بات کریں گے. آج ہم نے بڑا زبردست پینل اس پہ تشکیل دیا ہے اور جو ہے بہت ہی ریناؤنڈ اسکالرز ہمارے ساتھ پہلے اس گھنٹے میں رہیں گے نشریات کے. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پہ امام سکندر زید ہاشمی صاحب نے. آپ کینیڈا سے ہیں اور ممبر آف کینیڈین کاؤنسل آف امامز کے آپ ممبر بھی ہیں اور وہاں پہ اوٹاوا میں ایک بہت بڑی مسجد میں امام بھی ہیں. امام سکندر زید ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ ہم نے آج دعوت دی ہے امام شیخ محمد اسلم صاحب کو. آپ یو کے سے ہیں جی اور فاؤنڈر ہیں سٹی آف نالج اینڈ خطیب ہیں گھمکول شریف ماسک کے، امام آف یورپ لارجسٹ ماسک اس کو کہا جاتا ہے جناب. اور تیسرے جو صاحب ہیں وہ ہمیں پاکستان سے جوائن کریں گے. عمران سدھو صاحب فاؤنڈر ہیں پاکستان مدینہ اسلامک سکولز کے اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی یہ شریعہ اور بینکنگ کے اوپر ممبر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ٹو سٹارٹ ود، سب سے پہلے میں شروع کر لیتا ہوں جی عمران سکندر زید ہاشمی صاحب سے. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بی ٹی وی نیوز پہ ہمیں وقت دیا ہے. فرمائیے گا یہ رمضان کس طرح مختلف رہا ہے کینیڈا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، یا بالعموم اگر مسلمانوں کی بات کر لی جائے باقی سالوں سے کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے؟ جی السلام علیکم. یہ بڑا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑا مختلف قسم کا رمضان ہے. میرے خیال سے کسی کی بھی گمان میں نہیں تھا کبھی کہ ایسا بھی ایک رمضان کبھی گزرے گا. اور جب یہ سچویشن ہمارے یہاں کینیڈا میں جب یہ شروع ہوئی 13 مارچ کے قریب، اس وقت جو ہے رمضان آنے میں کم ایک مہینے سے زیادہ ہی تھا اور کچھ لوگوں نے اس بات کے فکر کا اظہار کرنا شروع کیا تھا، یہ بات سوچنے لگے تھے کہ رمضان تک اگر یہ ایکسٹینڈ ہو گیا تو ہمارا رمضان کیسا گزرے گا. تو اس وقت ہم نے کوشش کی تھی لوگوں کو تھوڑا ڈسٹریکٹ کرنے کی اور ان کو تھوڑا سی ہوپ دینے کی کہ بھائی اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمارا رمضان اس لاک ڈاؤن میں اور ایسی سچویشن میں گزرے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا تھا. اب جب یہ رمضان ہمارے سامنے آ گیا تو اس وقت پھر سیدھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. رمضان کا مہینہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی. تو ہم نے کہا کہ مسجد تو جانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اکثر صوبوں میں یہاں کینیڈا میں پابندی لگی ہے 5 لوگوں سے زیادہ یا 10 لوگوں سے زیادہ جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے کہیں بھی. تو مسجد جو ہے اکثر مساجد جو ہے ماشاءاللہ سے پھر بھی 5 وقت کی نماز ادا کر رہی ہیں. 5 لوگ یا اس سے کم لوگ جمع ہو کر کے 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی ماشاءاللہ سے جاری ہے. تراویح کی نماز بھی اکثر مسجدوں میں ہو رہی ہے اور ختم قرآن انشاءاللہ بھی ہوگا 27ویں کو یا 29ویں رات کو انشاءاللہ. تو بس باقی یہ رہ گیا کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اب گھروں میں عبادت کر رہے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو رہنے کی کوشش کری. لوگوں سے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نہیں ہے. اور ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی جو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہماری جو اپنی اسپریچولیٹی ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں. بات یہ ہے کہ اب تک ہم جو ہے کافی ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے دوسرے لوگوں کے کہ ہم مسجدوں میں جاتے تھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور اس کو ایکچولی میں آج بہت مس کر رہا ہوں. آج یہاں 21ویں کی رات ہے. ہمیں یہ سوچا تھا کہ ہم پچھلے سال اور پچھلے سالوں میں اور اگر ابھی بھی یہ سچویشن نہیں ہوتی تو کیا سما ہوتا. سب لوگ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑی تعداد ہوتی لوگوں کی اور تراویح کی نماز ہو رہی ہے، قیام اللیل، پھر ابھی ہماری دعا بھی ہونے والی انشاءاللہ. تو وہ چیزیں ہم ضرور مس کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے موقع ملا ہے کہ جو ڈپینڈنسی تھی ہماری دوسروں پہ عبادت کے لیے اور افطار کے لیے مختلف چیزوں کے لیے، جو رمضان کا ایکسپیرینس تھا ہمارا دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ بہت ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خود کوشش کریں، خود قرآن کی تلاوت کریں، خود حفظ کرنے کی کوشش کریں، کچھ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور روئیں اور بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں. ٹھیک. امام شیخ محمد اسلم صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ چونکہ برطانیہ سے ہیں، تھوڑا سا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہاں پر لاک ڈاؤن کیا گیا، پھر تھوڑی سی نرمی بھی دیکھنے میں آئی. وہاں پر جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ کیسے رمضان گزار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کل مسلم کمیونٹیز یہاں پر کینیڈا کی طرح لاک ڈاؤن ہی میں رمضان شریف گزار رہے ہیں. اور ہم نے جب یہ دیکھا کہ رمضان شریف لاک ڈاؤن میں ہوگا تو ہم نے ورچوئل آن لائن
کلاسز شروع کی ہیں، ہم نے مسلم کمیونٹی کے لیے انگیجمنٹ تاکہ وہ پازیٹیو رہیں، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ اب ہم بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، آئسولیٹ ہو گئے ہیں، کمیونٹی سے دور ہو گئے ہیں۔ رمضان کا سماں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسجد میں افطاری کرتے تھے، تراویح کے لیے آتے تھے، لیسنز میں بیٹھا کرتے تھے، علماء سے سنا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں افطاری کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن اب لاک ڈاؤن کے اندر وہ سب چیزیں وہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، پابندیاں لگ گئی ہیں۔ تو اس میں ہم نے مسجد کی طرف سے اور انسٹیٹیوٹس کی طرف سے کمیونٹی کے لیے ویژول اور آن لائن ورچوئل لیسنز ہم نے جاری کیے ہیں، اور بالخصوص ہم نے بچوں کے لیے ایوری ڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور قرآن مجید کی آیات کی ایکسپلینیشن پر ڈیلی لیسنز ہم نے شروع کیے، تاکہ وہ بچے جو اسکولوں میں جاتے تھے، شام کو مدرسے مسجد میں جاتے تھے، تراویح کے لیے آتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور وہ ایٹماسفیئر جو فیل کیا کرتے تھے رمضان کے اندر، تاکہ وہ اپنے گھروں میں اس کو نہ مس کریں، تو ہم نے ان کے لیے کلاسز بھی ورچوئل آن لائن کلاسز شروع کی ہیں، تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ رمضان شریف کا سماں اپنے گھروں کے اندر ہی بنا سکیں۔ گھر سے باہر نکلنا یہ صرف یہ ہمارے لیے بہتری کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، لوگوں سے نہ ملیں، کیونکہ یہ کووڈ-19 پوری دنیا میں جو وبا پھیل گئی ہے یہ حقیقی وبا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری یہاں پر مسلم کمیونٹی، ایشین کمیونٹی کے اندر اتنی ساری اموات ہوئی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، تو مسلمان یہاں پر کافی ڈر گئے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے گھروں سے زیادہ باہر نہیں نکلتے۔ تو ہم نے مسجدوں کی طرف سے اور انسٹیٹیوٹس کی طرف سے ہم نے لوگوں کی کافی مدد کی ہے، تاکہ وہ اپنا رمضان اس ایٹماسفیئر میں اپنے گھروں میں ہی منا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کمیونٹیز میں جن کے کام بند ہو گئے، جن کو کام سے بالکل چھٹی فراغت مل گئی۔ اس پہ بات کریں گے کہ آپ کمیونٹی کی ہیلپ کیسے کر رہے ہیں، خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور وہاں پہ کمیونٹی کی ہیلپ کیسے کی جا رہی ہے۔ میں انوالو کروں گا عمران صاحب کو۔ عمران صاحب فرمائیے گا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وبا مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے، تھوڑا ایکسپلین کریں، آپ کا یہ نظریہ ہے کیسے ہے باعث رحمت، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ انسان مر گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یقین مسلمان جو ہیں لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور دوسری ایک اور آیت ہے، میں دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی کر دوں گا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی بیماریاں آتی ہیں وہ چاہے زمین سے پھوٹیں یا آسمان سے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی جائیں گی۔ اور دوسری طرف قرآن میں ہی ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو یہ دو کیفیات ہیں مسلمان کے لیے بڑی ہے، وہ عقیدہ بھی اپنا مضبوط رکھے، یعنی اپنی روحانی اور قلبی کیفی اور انٹلیکچولی بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھے، کہ وہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو یعنی سائیکولوجیکلی وہ مضبوط رہے۔ اور رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کی جو عبادت ہے، جو کہ عبادت اسلام کے اندر، اس کے اندر تینوں لیولز کے اوپر انسان مضبوط ہوتا ہے، یعنی عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھنے کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ انٹلیکچولی بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو طبی طور پہ آپ کے جسم کو ریسٹ ملتا ہے، جب آپ کے جسم کو ریسٹ ملتا ہے تو آپ کی نفسیات بہت اچھا اثر پڑتا ہے، یعنی آپ کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو، اور ہی آپ کے اندر صبر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ الصوم نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے
عمران صاحب کی لائن میں پرابلم ہے, ذرا چیک کر لیں. عمران صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں کیونکہ ڈسٹارشن آ رہی ہے تو بات کلیئر نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے تھوڑا سا کرن جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی سننے میں دشواری ہو رہی ہے. میں امام سکندر زید ہاشمی صاحب آپ کو انوالو کرتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس بیماری کے خلاف اگر آپ نے لڑنا ہے تو آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہونا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر یہ نادر موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنا امیون سسٹم, اپنا اسپرچول سسٹم بہتر کر کے, انکریز کر کے, اور اللہ کے قریب زیادہ قربت حاصل کر کے تو ہم اپنا امیون سسٹم سٹرانگ کر سکتے ہیں, اور ایک بلیف اور فیتھ کے ساتھ کہ ہم اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اور موت کا ایک وقت مقرر ہے, جب آنی ہے تو آنی ہے. آپ بتائیے. جی بالکل, تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے جسم کے لیے انسان ویکسین کی تلاش میں رہتا ہے, اور ابھی بھی ساری دنیا ویکسین جو ہے ایجاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کووڈ-19 کے لیے انسان دوا کھاتا ہے, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے, ویسے ہی ہمارا اسپریچول امیون سسٹم بھی ہے جس کو ہمیشہ تقویت کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی جو سب سے بڑی جو چیز انسان جس کے اپنی روحانیت, اپنی اسپریچولیٹی کو اسٹرینتھ دے سکتا ہے اور تقویت دے سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ذکر اللہ کریں اور کثرت سے کریں. اور ایسی بات ہے کہ یہ جو بیماریاں آتی ہیں یا ایسے چیلنجز آتے ہیں جیسے آپ شروع میں بول رہے تھے کہ وہ انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑے سے امتحان میں ڈال دیتی ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل مشکل سے گزر رہے ہیں, تکلیف سے گزر رہے ہیں ساری دنیا میں. اور یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ڈیتھس ہوئی ہیں, کافی ہمارے مسلمان بھائی بہن یا کینیڈا میں کچھ شہروں میں بھی, امریکہ میں بہت زیادہ, اور یو کے میں, باقی دنیا میں بھی کافی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا مرتبہ عطا فرمائے. اور تو اس لیے جو انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے. اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بلا آتی ہے, امتحان آتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اسے ہم کیسے پروسیس کرتے ہیں. ایک تو بات ہوئی کہ ہم نے چلیں عبادت کر لی, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا, جو کہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ کہ جو بھی بیماری آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اگر جو بھی مصیبت میں ہم پڑے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا امتحان لے رہے ہیں, اور وہ صبر کا امتحان ہے, اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امتحان ہے کہ ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو ایک تو ہوا کہ آف کورس دعا سے, صدقہ دینے سے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ رہنے والے ہیں, ہمارے محلے میں لوگ ہیں, چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں, ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے اور ان کی کتنی فکر ہمیں ہے. اور اگر مثال کے طور پر کوئی بے روزگار ہو گیا ہے, ہمیں اس کی فکر ہے کہ نہیں, ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو بہت ساری پہلو ہیں اس میں, اور بہت بڑا امتحان ہے. لیکن جو مومنین ہیں اور متقین ہیں, جو تقوی والے لوگ ہیں, جو چیز ہم اس رمضان میں حاصل بھی کرنا چاہ رہے ہیں روزے کے تھرو, وہ لوگ اس امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. چاہے جو بھی نتیجہ ہو, بیمار ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہو کہ موت آنی ہے اس طریقے سے, تو اس میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب رہیں گے. اس لیے کہ مومن کے لیے کامیابی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرنے میں ہے. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے, ہمیں دعا کرنی ہے, اور جتنی بھی روحانی اور فزیکل جتنی بھی طرح کی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. لیکن بس یہ جان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا وہی ہو کے رہے گا, اور وہ ہمیں ہر صورت میں انشاءاللہ قبول ہوگا. بالکل, اللہ پاک نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہی ہوگا, اور یہ وبا بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے. لیکن زیاد ہاشمی صاحب, ایک یہ بھی بڑا کامن بیہیویئر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی جانب سے ہے جی, جہاں پر موت آنی ہوگی آ جائے گی. لیکن اللہ نے پہلے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ پہلے آپ احتیاط کریں, اپنا گھوڑا باندھیں, پھر توکل کریں. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ بالکل, ایبسولوٹلی 100%. اس لیے یہاں بھی جتنے مسلمان ہیں اور جتنے مسلم آرگنائزیشنز الحمدللہ, جتنے اسکالرز ہیں, سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے ایک ہی میسج دیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پوری احتیاط کریں. اگر وہ ہاتھ دھونے کو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ دھوئیں. سوشل فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات ہے, دور رہیں, ایک دوسرے سے, لوگوں کے یہاں ملنے کے لیے نہ جائیں, ایک دوسرے سے ملاقات روک دیں.
یہ سب چیزیں جتنی بھی سٹیپس ہیں اسپیشلی جو میڈیکل ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں کوئی تضاد نہیں ہے کسی بھی چیز کے ساتھ. جو ایکسپرٹس جو بتا رہے ہیں ہمیں، اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ میں تو میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہر کوئی ہر چیز میں ایکسپرٹ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کو ایکسپرٹیز ہے، جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں، اسپیشلی انفیکشس ڈیزیزز کے ایکسپرٹس ہیں، اور ماشاءاللہ سے کافی مسلمان بھی ہیں ہمارے کینیڈا میں، بلکہ میڈیا میں آپ دیکھیں نیشنل میڈیا پر روزانہ ہر رات پر نیشنل نیوز پر مسلمان ڈاکٹرز ماشاءاللہ سے آ رہے ہیں اور سارے ملک کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اس سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. تو ان کے مشورے کے ساتھ، میڈیکل اتھارٹیز کے مشورے کے ساتھ سب نے مل کر کے کام کرنا ہے اور ہمیں پوری اپنی کوشش کرنی ہے. صحیح ہے. امام شیخ محمد اسلم صاحب، میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. ہم کمیونٹیز کی بات کر رہے ہیں، مسلمان بطور کمیونٹی اپنا کتنا خیال رکھ رہی ہے؟ یورپ کی بات کر لیں اور بالخصوص یو کے حوالے سے کافی تعداد میں ملین سے اوپر ہیں، اور یہ فرمائیے گا کہ بطور کمیونٹی ایک عکس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں آپ کا، تو اس عکس کا کیسا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہے تو گھروں میں رہنا ہے، تو مسلمان کا بیہیویئر کیسے ہے؟ جیسے عام سٹیزن کا ویسے ہے، یا پھر وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو مساجد میں جانا ہے، مجھے تو باہر نکلنا ہے؟ یہ فرمائیے گا بطور کمیونٹی جو ہمارا رویہ ہے ٹورڈ سوسائٹی وہ کیسا ہے، اور بطور کمیونٹی ایک دوسرے کی ہیلپ کا ایک میکنزم ہے؟ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مساجد میں آ کے افطار دی جاتی تھی یا سحری کا انتظام کر دیا جاتا تھا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا بھی بھلا ہو جایا کرتا تھا. ایسے وقت میں جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اس وقت اس پہ عمل جاری ہے یورپ میں بالخصوص، تو اس میں فرمائیے گا کہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے اور کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ جی امام شیخ محمد اسلم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پہلا جو سوال تھا کہ مسلمانوں کا عکس، ان کا ریفلیکشن کمیونٹی میں کس طرح کا ہے، تو جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو اس وقت ملک کے مسلمان علماء، مسجدوں کے امام، انہوں نے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سخت بارش ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو، اذان کہنے والے کو حکم دیا تھا کہ حی علی الصلاح کی جگہ کہو صلو فی رحالکم، اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھو. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانے میں آپ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو مؤذن، اذان کہنے والا جب اذان کہنے لگا تو آپ نے اس کو کہا کہ حی علی الصلاح کی جگہ آپ صلو فی رحالکم کہو، کہ لوگوں اپنی نماز اپنے گھروں میں پڑھو، اس لیے کہ سخت بارش ہے اور چیکڑ ہے سڑکوں پہ. اور یہاں پر علماء نے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت بارش کی وجہ سے اور اس کی گندگی اور آلودگی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو یہ تو اس سے بھی بڑی وبا ہے، اس سے بھی بڑی سختی ہے، جس سے پریکوشن لینا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فر من المجزوم فرارک من الاسد، کہ مجزوم انسان جس کے پاس یہ بیماری ہے جو اور لوگوں تک ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، اس سے ایسے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. تو مسلمان علماء نے یہاں پر لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا کہ مسجدوں میں آنا یہ ہم خوشی سے آتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، لیکن جب اس طرح کی وبا آ جائے تو پھر اس وقت بھی ہمارے دین کا یہ حکم ہے ٹیک پریکاشنز، کہ تم پریکاشنز لو اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور یہ ہمارے دین کی وسعت ہے، ہمارے دین کی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو کسی صرف مسجد میں ریسٹرکٹ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی انبیاء پر کہ پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو، نماز کا وقت ہو تو میں اور میری امت وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آسانی جو ہمارے دین کے اندر میں ہے یہ علماء نے بیان کی، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اس بات پر اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیا کہ مسجد میں اب نہ جانا یہ بھی سنت میں سے ہے اور یہ بھی ہمارے دین میں سے ہے. یہ پہلی بات آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ مسلمانوں کا عکس جو کمیونٹی پر آیا کہ وہ لوگ جو
ہر وقت مسجدوں میں جایا کرتے تھے, ان کے جمعے بھرے ہوئے تھے, ان کی تراویحیں بھری ہوئی تھی. اب انہوں نے یہ پریکاشن اپنی ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کی طرف سے لے لی ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات کہ کمیونٹیز کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر جو ہمدردی پیدا ہوئی ہے, ایک بات لوگوں کے اندر یہ لوگوں نے اب اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں سے ملنا, فیملی سے ملنا, مسجدوں میں جانا, لوگوں سے بات کرنا, یہ جو سوشل انٹریکشن تھی لوگوں کی, اب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھ کر وہ بور ہو گئے ہیں. گھر بیٹھ کر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ what does it really mean meeting somebody else. میری زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اور کسی سے ملوں. اب اور کسی سے ملنا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے. پہلے لوگوں کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا, کوئی اتنی بادر نہیں کرتے تھے, لیکن اب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو روبوٹک لائف ہم گھر کے باہر رہتے تھے اور لاک ڈاؤن کے باہر رہتے تھے, کہ ہم ہر وقت اپنے فون پر, اپنی مشینوں پر, اپنے گیجٹس پر رہا کرتے تھے, یہ ہمیں ہماری قلبی تسلی, ہمارے دل کی تسلی یہ نہیں کرتا, بلکہ ہمارے دل کی تسلی اور کسی انسان سے ملنے سے ہوتی ہے. ہمارے دل کی تسلی سوشل انٹریکشن سے ہوتی ہے. اب لوگ اس بات کا بہت سارا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی سے کوئی نعمت چھینی جائے تو اسی وقت اس کو اس نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی نعمت تھی. اب لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اور کسی لوگوں سے ملنا, یہ سوشل انٹریکشن کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہم پر نعمت ہے, اور اس نعمت کا اب ذرا ہیلپ کے ایلیمنٹ کے اوپر میں یہی سوال جو ہے کہ بطور کمیونٹی ہمارا کتنا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہیو ناٹس ہیں, وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, ان کی مدد کی جائے. بالخصوص اگر مسلمانوں کی کمیونٹی ہے تو جو لوگ یہاں سے گئے ہیں, جن کی جابز ختم ہو گئی ہیں, جن کے چھوٹے موٹے کاروبار تھے وہ ختم ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو ہماری وہاں پہ بسنے والی جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی, وہ کیسے ان کی امداد کر رہی ہے؟ امام سکندر زید ہاشمی صاحب, سچویشن یو کے میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا اوورال یورپ میں ہو, تو تقریباً ایک جیسی ہی ہے کہ وہاں پہ مسلمان بستے ہیں اور آپ کا ایک عمومی رویہ سامنے آتا ہے. تو بتائیے گا کہ بطور کمیونٹی کس قدر ان لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے, یہ جا رہی ہے جن کی جابز چلی گئی ہیں, جن کے لیے ابھی رہائش کا مسئلہ بہت زیادہ بن گیا ہے, جن کے لیے خوراک کا ایشو بن گیا ہے. اور مذہبی اسکالرز کا یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بڑا اہم کردار ہے اس سلسلے میں, وہ اپنے فالوورز کو ترغیب دے سکتے ہیں اس سلسلے میں. آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی, تو مطلب آئرنی اس سچویشن کی یہ ہے کہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب لوگ آپس میں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں, ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے دین میں مطلب تقویت ڈھونڈنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, تو اب ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ملنا اب ممکن نہیں ہے لوگوں سے. تو جو کمیونٹیز جو ہے کنیکٹڈ تھیں, اسپیشلی آن لائن, بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں یہاں جن کے بہت ایکٹیو واٹس ایپ گروپس ہیں, جو لوگ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, الحمدللہ وہ لوگ لوگوں کو جمع کرنے پہ کامیاب ہوئے ہیں. لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں, فوڈ بینکس میں ڈونیشنز کر رہے ہیں. ہمارے اپنی لوکل فوڈ بینک ہے یہاں جو ایک چرچ چلاتا ہے, ایک نان مسلم گروپ چلاتا ہے, تو انہوں نے بہت مدد کری اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے یہاں مسلم فیملیز آ رہی ہیں ہیلپ مانگنے کے لیے اور مدد کے لیے, تو اس کے لیے ہماری کمیونٹی نے مل کر کے پیسے جمع کیے اور ایک اس کا گوشت کا بندوبست کیا مذبح خانے میں. وہاں گوشت گائے کو ذبیحہ کیا, پھر اس کا گوشت جو ہے وہاں گیا, فریزر میں وہاں رکھا ہوا ہے, اور ہماری فیملیز جو ہیں, مسلمان فیملیز جن کو ضرورت ہے امداد کی, ان کو بتایا گیا کہ آپ لوکل فوڈ بینک میں جا سکتے ہیں اور وہاں حلال گوشت اور فوڈ پیکٹس آپ کے لیے دستیاب ہیں. تو مختلف قسم طرح سے لوگ جو ہے مدد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا چیلنج یہ آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اسپیشلی جو مسلم چیریٹیز ہیں, مساجد ہیں اور ریلیف آرگنائزیشنز ہیں, سوشل سروس آرگنائزیشنز ہیں, سب سال کا تقریباً 70-80% جو ہے ان کا ریونیو اور چندے ان کے رمضان کے مہینے میں آتے ہیں, مسجدوں کے تھرو آتے ہیں. تو چونکہ مسجد میں لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے ایک کافی بڑی ایک سچویشن, ایک چیلنج آ گیا ہے سب کے سامنے کہ جو لوگ مسجد میں آتے تھے ان سے کیسے کنیکٹ کیا جائے. جو کمیونٹیز آلریڈی کنیکٹڈ تھیں کسی طرح سے ٹیکنالوجی کے تھرو, وہ تو کچھ حد تک پھر بھی لوگوں کو مطلب اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور پیسے جمع کر رہی ہیں. لیکن بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں اور مسجدیں ہیں جن کو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. ان کے جو سالانہ بجٹ ہے
وہ رمضان پر کافی ڈیپینڈ کرتا تھا، اور اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے سروائیو کریں گی. تو یہ سوال مطلب چیلنج صرف فیملیز اور انڈیویجولس کے لیے ہے، یہ چیلنج موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں سوال کو، اور جو ہیں وہ شیخ اسلم صاحب بھی اس سوال کو رسپونڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ یقیناً وہاں پہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر پہ اذان کا ایک کانسیپٹ نہیں تھا، تو اس مرتبہ کیا وہاں کی حکومتوں نے یورپ میں اور یو کے میں اور کینیڈا میں کیا الاؤ کر دیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان دیں، اور اس طرح کی یا کوئی پروپوزل آپ کی جانب سے کوئی انیشیٹ کی گئی ہے؟ اور دوسری بات، میں نے کمیونٹی کی ہیلپ کی بات اس لیے کی ہے کہ یو کے کے اندر جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ کہ ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے وہ اس کا جو پرسنٹیج ہے اس سے افیکٹ ہونے کا اور اس کی کیجویلٹیز کا وہ زیادہ ہے جو کہ وہاں کے لوکلز یا وہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے. شاید 2 ٹائمز کی بات ہو رہی ہے، 2.5% کی بات ہو رہی ہے. آپ ذرا اذان پہ سکندر زید ہاشمی صاحب رسپونڈ کریں، پھر میں جاؤں گا شیخ اسلم صاحب کے بعد، اس کے بعد پھر عمران صاحب کے پاس. جی، تو یہ اس پینڈیمک سچویشن میں ایک کافی تاریخی چیز ہوئی ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ پہلے یہاں اذان باہر دینے کی اجازت نہیں تھی. مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی تھی. لوگوں کے آف کورس اب اسمارٹ فون ایپس بھی ہیں، اکثر آپ دیکھیں بس پہ جا رہے ہوں، پبلک ٹرانزٹ میں اذان کی آواز آ جاتی ہے. تو اذان کی آواز سننے میں تو آتی تھی، لیکن مسجدوں سے نہیں، مطلب باہر آواز نہیں آتی تھی. تو اب جو ہے کچھ شہروں میں کینیڈا میں اجازت دے دی گئی ہے صرف رمضان کے مہینے کے لیے، کہ چونکہ لوگ آئسولیشن میں ہیں اور کافی لوگ مطلب ذہنی طور پر کافی لونلی فیل کر رہے ہیں اور کافی آئسولیٹڈ ہیں، تو اس لیے لوگوں کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا سا سکون پہنچانے کے لیے یہ اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے. ہمارے شہر اوٹوا میں بھی یہاں کی سب سے جو پرانی مسجد ہے وہاں باقاعدہ مینار پہ اوپر چڑھ کر کے مؤذن صاحب نے اذان دی. یہ صرف مغرب کے وقت افطار کے لیے اذان دینے کی اجازت ہے. اور مسجدیں جو ہیں وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ خیال رکھیں کہ ٹھیک ہے. مجھے بہت کوئکلی جانا امام شیخ اسلم صاحب کے پاس جانا ہے. اسلم صاحب جلدی سے رسپونڈ کیجئے گا، اور اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کر لیں کہ جو لوکلز ہیں وہاں پہ جو مسلمان نہیں ہیں، جب لاؤڈ سپیکر پہ آواز اذان کی وہ سن رہے ہیں تو وہ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے مطلب ایک نئی چیز ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے، تھوڑا رسپونڈ کیجئے گا پلیز. تو اس سچویشن کے اندر، پینڈیمک کے اندر، مسلمانوں نے غیر مسلموں سے کافی سارا تعاون کیا ہے. جس طرح فوڈ بینکس ہے یہاں پر، مسلم آرگنائزیشنز کے فوڈ بینکس ہے جہاں پر غیر مسلم بھی آتے ہیں، وہ بھی کھانا لیتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. تو جن علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں، جہاں مسجدیں ہوتی ہیں، ان علاقوں کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. جس طرح ہمارے چرچز سے بیلز کرنے کی اجازت ہے، تو ان کو اب اذان کہنے کی اجازت ملے تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے خوش ہوتے ہیں کہ اب تمہیں بھی اجازت مل گئی ہے. سو دیر از اے ویری کمیونٹی فیلنگ. یہاں پر کمیونٹی کا جو فیلنگ ہے وہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ غیر مسلموں کے اندر بھی ہے. اور یہ جو ہمدردی، انسانی ہمدردی ہے، یہ اس پینڈیمک میں اور بھی زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. مولانا عمران سندھو صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور ویری شارٹلی آنسر کیجیے گا کہ شریعت کے اعتبار سے اگر میں جاننا چاہوں تو اس وبا کی صورتحال میں حکومت کے کیا فرائض ہیں اور بزنس آنرز کے کیا فرائض ہیں اور شہریوں کے کیا فرائض ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس پینڈیمک کی صورتحال کا جو اثر ہے ہمارے مائنڈ اینڈ باڈی پر، اس کے ساتھ کیسے کوپ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، بہت ہی اہم سوال ہے یہ کہ دیکھیں، ہمارا پاکستان میں ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے اندر حکومت کے نمائندے بھی تھے اور عوام کے نمائندے بھی تھے اور اسٹیٹ کے ڈاکٹرز بھی تھے. اس ایگریمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم جو بھی مسجد میں جائیں گے یا باہر جائیں گے تو اس کے اندر جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں بالکل اس کے مطابق چلیں گے. تو حکومت کا جو رول ہے، وہ مینڈیٹری رول جو ہے حکومت کا، وہ تو یہی ہے کہ جہاں پہ یہ چیز محسوس ہو کہ یہ چیز فالو نہیں ہو رہی تو حکومت کے پاس اختیار ہے، تو اس جگہ کے اوپر وہ کارڈن آف کر سکتے ہیں ایریا کو، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. عوام کا یہ رول ہے کہ جو گائیڈ لائن ہے کہ 6 فٹ کا یا 3 فٹ کا جو بھی فاصلہ
WHO ने सदू साहब ये बताइएगा, ये गाइडलाइंस का तो यकीनन काफी अच्छे से हम बात कर रहे हैं, पता भी है, ये फरमाइएगा वक्त बहुत शॉर्ट है कि जो अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या हम अच्छे मुसलमान अपने आप को साबित कर रहे हैं? जो बाजारों में आप रश देख रहे हैं वहां पे माशाल्लाह से हमारे अगर आप देखें तो बारिश लोग भी हैं, क्या वो उस शऊर का वो मुजाहरा कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, बच्चों को साथ लेके, खवातीन को साथ लेके? और ऐसा रश है कि बिल्कुल आप खचाखच रश भरा हुआ है, बाजारों पे ले लें, सड़कों पे ले लें। जी, मैं खुद भी अभी कल कहीं मुझे जाना पड़ा था मजबूरन, पीटीवी की तरफ आना पड़ा था, तो मैंने ये चीज महसूस की कि इधर अभी कैफियत लोगों के अंदर ऐसी हो गई है, जब से हुकूमत ने कहा है कि हम लॉकडाउन उसको हम लूजन कर रहे हैं लॉकडाउन को, तो लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं और एहतियात नहीं कर रहे, कम लोग एहतियात करते नजर आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी स्टेट के साथ वायदा है अवामुन्नास का, और अल्लाह ताला कहता है कि वाहिदों को पूरा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूद। तो हमें ये अपनी शरई जिम्मेदारी समझ कर मुआहिदों को पूरा करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सकते तो फिर बेहतर ये है कि हम घर के अंदर रहें और घर के अंदर रह के करें। दूसरी बात ये आपने पूछी कि इसका सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो ये अतिबा ने ये लिखा है, डॉक्टर्स ये वाली बात कहते हैं कि जब इंसान रोजा रख लेता है तो उसका पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे चला जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे चला जाता है तो वो डिटॉक्सिफाई होना शुरू होती है इंसान की बॉडी, और जैसे ही डिटॉक्सिफाई होती है इंसान की बॉडी, तो वैसे ही उसके जो मुदाफियाती नज़म है अल्लाह ने बनाया वो मजबूत होता है। तो और दूसरी बात ये कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उससे भी सुकून कल्ब हासिल होता है। ठीक है, और उससे भी आपका मुदाफियाती नज़म। वक्त मुख्तसर है, यकीनन टॉपिक बहुत वसी है और बहुत दिल कर रहा था कि आपसे मजीद बात भी करें। इमाम सिकंदर ज़ैद हाशमी साहब, इमाम शेख मोहम्मद असलम साहब और इमरान शेख सदू साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल डिस्कशन, और ख़ास तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी बनती है बतौर मुस्लिम, उसके हवाले से आपने काफ़ी एक्सप्लेन किया, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो कुछ वायलेशंस हो रही हैं तो हम ये साबित नहीं कर रहे कि हम अच्छे मुसलमान। बिल्कुल जी नाज़रीन, इसी के साथ फिलहाल के लिए ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। अभी यहाँ लेंगे एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।